अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिड वॉइस। आज की कहानी शुरू करते हैं इस खूबसूरत दुआ के साथ। अल्लाह पाक हमें और आप सबको ताहयात अच्छी सेहत, बेहिसाब रिज़्क और इज्जत से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी एक बहू और सास की है। हसद की आग में जलते हुए एक सास ने बहू पर जुल्म की इंतहा कर दी। ये कहानी बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। मेरी शादी मेरी फूफी के बेटे से हुई। उस शादी में मेरा किरदार बस एक जिंदा लाश जैसा था। ना ही मेरे कोई जज्बात थे, ना खुशी और ना ही कोई ख्वाहिशात। ये शादी बस एक बहन की यानी मेरी फूफो की खुशी के लिए हो रही थी। कराची से ब्याह कर मुझे कोयटा लाया गया। मेरे ससुर एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। मेरे शोहर को भी काफी तगदो के बाद कलक भर्ती करवा दिया गया था। मेरे ससुर को सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था जिसमें दरवाजा एक कमरे में खुलता था जिसको सब टीवी लाउंज कहते थे, और टीवी लाउंज के बाद 3 कमरे लाइन में बने हुए थे जिनमें से एक कमरा मेरा था। बाकी सास ससुर और नंदों के लिए अलग से कमरे थे। सहन में एक बहुत बड़ा और घना दरख्त था। मेरा वलीमा कोयटा में किया गया। वलीमे की रात में दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी और मेहमान औरतें मुझे देखने कमरे में बार बार आ जा रही थी। मेरी सास ने मुझे सख्ती से मना किया था कि हमारे यहाँ जब कोई दुल्हन को देखने आता है तो दुल्हन अपनी नजरें नीची रखती है, तुम भी अपनी नजरें झुकाए रखना। इससे मालूम होता है कि दुल्हन कितनी खानदानी है। हम एक ही खानदान से थे, मगर फूफो की शादी खानदान से बाहर हुई थी तो वो अलग ही रस्म रिवाज की कायल हो चुकी थी। खैर मैं नजरें झुकाए बैठी रही। औरतें आती और चली जाती। खवातीन का रश कम हुआ ही था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई औरत तेजी से कमरे में दाखिल हुई है और ऐन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है और वो मुझे मुसलसल घूर रही है। मुझे उस औरत की निगाहों से नाकाबिले बर्दाश्त कोफ्त होने लगी। मैंने नजरें उठाकर औरत की जानिब देखा। मेरा तो सांस जैसे थम सा गया। सामने मौजूद औरत पूरी की पूरी जली हुई थी और वो इंतहाई गुस्से और गजब से मुझे ऐसे देख रही थी जैसे अभी मुझे जान से मार देगी। अचानक उस औरत ने मेरी तरफ पेश कदमी की। मैं खौफ के मारे जोर से चीखना चाहती थी मगर मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं उसे आगे बढ़ते देख रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और चंद औरतें मुझे देखने के लिए कमरे में दाखिल हुई। औरतों को देखकर वो जली हुई औरत एकदम से हवा में मुअल्लिक हो गई और पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गई। खौफ और दहशत से मैं अपनी होश खो बैठी थी। जब मुझे होश आया तो सब औरतें मेरे इर्द गिर्द जमा थी और मेरा जिस्म बुखार से तप रहा था। अचानक ही एक बुजुर्ग औरत मेरे पास आई और आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए मुझ पर फूंक मारने लगी और साथ ही मेरी सास से मुखातिब हुई। बोली, जितना जल्दी हो सके बहू रानी का कमरा बदल दो। सास ने बुजुर्ग खातून के सामने तो हामी भरी, मगर जब रश कम हुआ तो मुझे बाहर से अपने शोहर और सास की आवाजें सुनाई दी। मेरी सास इस वक्त करख्त लहजे में बात कर रही थी कि कोई कमरा नहीं बदला जाएगा। मेरी सास ने भी मुझे यही कमरा दिया था। मैंने भी इसी खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारी है। ये कोई नाजो पली नहीं है जो इस कमरे में नहीं रह सकती। रात का तीसरा पहर था। मेरे कमरे में खामोशी और सन्नाटा फैला हुआ था। मेरे शोहर, जिनका नाम फरहाद था, वो गहरी नींद में सो रहे थे और मैं सोचों के जंगल में भटक रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। कि अचानक ही मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मैंने देखा कि एक सफेद कपड़ों वाली औरत अपने लंबे बाल खोले और उन्हीं लंबे बालों से अपना चेहरा ढांपे कमरे में दाखिल हो रही है। हर तरफ अंधेरा था मगर उस औरत के इर्द गिर्द सफेद रंग की रोशनी थी। वो औरत धीमे धीमे चलते हुए मेरे पास आकर बैठ गई। मैं सांस रोके और आंखें खोले उसे हैरानगी से देख रही थी। अचानक ही उस औरत ने मेरे माथे के दरमियान उंगली रख दी और अपना सर हिलाकर कुछ पढ़ने लगी। मैंने कुछ देर तो बर्दाश्त किया, मगर जब उसने ये अमल जारी रखा तो मैं चीख मारकर उठ बैठी। फरहाद भी जाग चुके थे। उन्होंने फौरन लाइट ऑन की तो सामने कोई भी न था। मैंने फरहाद को सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने दरवाजे की जानिब देखा। दरवाजा तो अंदर से लॉक था। वो उसे मेरा वहम समझकर मुझे तसल्लियां देकर दोबारा सो गए। सुबह नाश्ते की मेज पर मेरी सास ने सबके सामने मुझे रात वाली चीख की आवाज पर डांटना शुरू कर दिया। देखो बीबी, हम इज्जतदार लोग हैं और ये छोटे छोटे क्वार्टर हैं। यहाँ जरा सी ऊंची आवाज में बात करने से आवाज दूसरे क्वार्टर में जाती है। यहाँ पर आधी रात को चीखे मारना बहुत ही मायूब समझा जाता है। मैंने दोबारा तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं तुम्हें यहाँ से चलता कर दूंगी।
میری ساس نے صبح صبح میری سب کے سامنے انتہائی انسلٹ کی تھی، جو میرے ضمیر پر ہتھوڑے کی مانند لگی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور خود کو سمجھانے لگی، مجھے اس کمرے میں بلکہ اس گھر میں ہی انہی حالات و واقعات کو نظر انداز اور برداشت کر کے رہنا پڑے گا۔ خیر، زندگی تیزی سے گزر رہی تھی۔ میری ساس نندوں سے میری کچھ خاص نہ بن پائی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی اور جو وقت ملتا میں تنہا اپنے کمرے میں گزارتی۔ مجھے وہ جلی ہوئی عورت دوبارہ نظر نہیں آئی، مگر وہ سفید کپڑوں والی عورت اکثر دکھائی دیتی۔ گھر میں سب شادی پر گئے ہوئے تھے اور مجھے ساتھ لے جانا ضروری نہ سمجھتے تھے، اس لیے مجھے اکیلا گھر پر ہی چھوڑ گئے۔ فرحاد رات 8 بجے دفتر سے آتے تھے، ابھی 5 بج رہے تھے۔ میرے پاس گھر میں تنہا رہنے کے لیے 3 گھنٹے تھے اور میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ جہاں سب کے ہوتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، آج میں اکیلے یہ 3 گھنٹے کیسے گزاروں گی۔ میں نے لینڈ لائن سے فرحاد کے دفتر کا نمبر ملایا۔ دوسری کال پر ہی میرا رابطہ فرحاد سے ہو گیا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم تیار رہنا، میں جیسے ہی دفتر سے آؤں گا تمہیں باہر لے جاؤں گا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہو گئی، کیونکہ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ہم دونوں کہیں باہر گھومنے جا رہے تھے۔ میں نے فون رکھ کر کپڑے پریس کیے اور نہانے چلی گئی۔ میرے بال بہت لمبے تھے اور بہت دیر سے سوکھتے تھے۔ نومبر کے آخری دن چل رہے تھے۔ میں نہا کے آئی اور بالوں کو خشک کیا اور کمبل لپیٹ کر لیٹ گئی۔ نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی، مگر کسی پہر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہے۔ مجھے لگا کہ فرحاد آ چکے ہیں۔ میں باہر جانے کی خوشی میں ایک دم سے ہی جاگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری چیخ نکل گئی۔ میرے سر کے پاس وہی سفید کپڑوں والی عورت، جس کا منہ اس کے بالوں سے ہمیشہ کی طرح ڈھکا ہوا تھا، وہ میرے سر کے سرہانے بیٹھی تھی اور میرے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی، جس کو سن کر ہمارے ساتھ والے ہمسایوں کی بزرگ خاتون آئی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور آیت الکرسی کا ورد کر کے مسلسل مجھ پر دم کرتی رہیں۔ ساتھ ہی مجھے اپنے بال باندھنے کو کہا۔ میں نے فوراً ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ میں کافی دیر خاموش بیٹھی رہی۔ وہ مجھے دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی، بیٹا اس کمرے میں بہت احتیاط سے رہا کرو، کوشش کرو کہ یہ کمرہ شفٹ کر لو۔ میں نے تمہاری ساس سے بھی کہا تھا کہ نئی دلہن کو یہاں مت رکھنا، مگر وہ کب کس کی سنتی ہے۔ میں نے ہمت کر کے بزرگ خاتون سے پوچھا کہ آخر اس سب کی کیا وجہ ہے، میں اس کمرے میں کیوں نہ رہوں۔ ابھی بزرگ خاتون مجھے اس متعلق بتا ہی رہی تھی کہ اچانک فرحاد آ گئے اور مجھے اور بزرگ خاتون کو پریشان اور ڈرا ہوا دیکھ کر وجہ دریافت کرنے لگے۔ بزرگ خاتون چونکہ پٹھان تھی تو سلام دعا کے بعد گھر کو چلی گئی اور میں نے تمام واقعہ فرحاد کی گوش گزار کر دیا۔ فرحاد نے اسے میرا وہم سمجھا اور مجھے کہا کہ آج کا پلان کینسل مت کرنا، میرا موڈ خراب ہو جائے گا۔ میں کافی پریشان تھی، لیکن میں نے پھر بھی فرحاد کی خاطر تیاری کی اور ہم باہر گھومنے چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد کوئی رات ایسی نہ تھی میرے بالوں میں وہ سفید کپڑوں والی عورت ہاتھ نہ پھیرتی، اور اب میں بھی اس کے ساتھ کی عادی ہو چکی تھی۔ اب مجھے اس کے بال سہلانے سے ہی پرسکون نیند آتی تھی، اور نیند میں بھی میں اس کے ہاتھوں کو محسوس کرتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور میرے ساتھ ہی کیوں آ کر بیٹھتی تھی۔ میں نے اسے اب ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ انہی دنوں میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میری تنہائی کی سزا اب ختم ہونے والی ہے۔ ماں بننے کی خبر جیسے میرے کمرے میں موجود دونوں غیر مرئی عورتوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہ تھی۔ اس سفید کپڑے والی عورت نے اس دن میرے کمرے میں موجود ہر چیز کو اٹھا اٹھا کر پھینکا، اور جب میری ساس نندے چیزوں کے پھینکنے کی آوازیں سن کر میرے کمرے میں آئی تو وہ مجھ پر برس پڑی۔ انہیں وہ سفید کپڑوں والی عورت نظر نہ آ رہی تھی جو شاید ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے منہ سے جیسے ہی بال ہٹائے تو اس کا منہ بالکل کالا تھا، جس پر کوئی خد و خال نہ تھے سوائے آنکھوں کے، اور وہ آنکھیں بھی انتہائی سرخ ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان سے خون بہ رہا ہو۔ میں نے جیسے ہی اس عورت کا چہرہ دیکھا تو چیخ مارتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ ساس نندوں نے میرا مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ان کے خیال سے میں ایک نفسیاتی مریضہ تھی جو ہر وقت فضول اور حیران کن باتیں کرتی ہے۔ میری طبیعت بہت خراب تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ بچہ جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے مجھے ہی نوچ نوچ کر کھا رہا ہے۔ کوئی میری بات پر یقین نہ کرتا۔ ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرتی تو سب نارمل ہوتا اور بچہ ٹھیک سے نشوما پا رہا تھا۔ اب مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس نہ ہوتا، بس کبھی کبھی کمرے کے کونے سے ہنسنے اور کبھی رونے کی آوازیں آتی جو کسی عورت کی تھی۔ میں نے اپنی ساری ہمت خود کو اس خوف اور سٹریس سے نکالنے میں لگا دی، مگر میں ایسا نہ کر سکی تھی۔ خدا خدا کر کے دسمبر کی سخت سردی میں اللہ نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ وہ بچی بہت خوبصورت تھی
اور بہت ہی حسین۔ لیکن ایک عجیب بات ہوئی کہ اس بچی کے بال بہت زیادہ لمبے تھے۔ میری ساس نے 40 دن تک بچی کے بال کاٹنے پر پابندی لگا دی۔ جب 40 دن گزر گئے تو میں نے اس کے بال منڈوا دیے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ چند ہی دنوں میں بچی کے بال پھر سے لمبے ہو چکے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ڈی این اے کا ایشو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وراثتی بال ہیں جو آپ کی بچی کو ملے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو۔ میں خاموشی سے ڈاکٹر کے پاس سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ فرحات بھی میری اس بے چینی اور پریشانی کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ مجھے لے کر ایک مولوی کے پاس آ گئے۔ انہوں نے میرا اور میری بچی کا حساب کروایا تو مولوی صاحب نے بتایا کہ آپ کی بیوی اور بچی پر اوپری اثرات ہیں۔ میں بچی کو حفاظت کا تعویذ لکھ کر دے رہا ہوں، آپ یہ اسے پہنا دیں۔ میں جیسے ہی اس کو تعویذ پہنا کر گھر آئی تو اس کمرے کے کونے سے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے زور سے چلا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ آخر کیوں مجھے اور میری بچی کو تنگ کر رہی ہو؟ لیکن کسی عورت کی آواز دوبارہ نہ آئی۔ اب میں بہادر ہو چکی تھی کیونکہ میں ایک ماں بن گئی تھی۔ میری اور میری بیٹی کی زندگی میں کوئی روز بھی ایسا نہ گزرا تھا جس میں غیر یقینی واقعہ نہ ہوتا۔ کبھی ہمارے کمرے میں فرش پر خون ہی خون ہوتا، کبھی ہمارے دیواروں پر خون ہوتا اور ہاتھ پر نقش و نگار خون سے بنے ہوتے، کبھی میری بیٹی کے کھلونے خود بخود توڑ دیے جاتے۔ مگر اب میں ان حالات کی عادی ہو چکی تھی۔ ساس نندوں کے ساتھ ساتھ یہ دونوں عورتیں جو غیر مرئی مخلوق تھی، انہوں نے بھی میرا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ ساس نندوں کی تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ رشتہ دار ہے اور اپنے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کا بدلہ مجھ سے لے رہی ہیں۔ مگر یہ معمہ حل نہ ہوا تھا کہ یہ دونوں عورتیں کون ہیں، آخر یہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ ایک دن میں اور میری بیٹی دن میں سو رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا وہی جلی ہوئی عورت ہاتھ میں خون کا پیالہ لیے میرے ارد گرد چکر کاٹ رہی ہے اور ہر چکر پر چکر کی تعداد کا تعین کر رہی ہے۔ یہ اس کی آواز بہت زیادہ بلند تھی، 3 4 5 6۔ اب اس عورت کا 7واں چکر تھا۔ مجھے میری ساس کی توہم پرستی کا منطق یاد آ گیا کہ اگر کوئی کسی کے گرد 7 چکر کاٹ لے تو وہ بندہ مر جاتا ہے۔ ادھر میرے گرد ایک چڑیل خون کا پیالہ بھرے 7واں چکر پورا کر رہی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر فوراً آنکھیں کھول دی کہ یہ خواب ہے اور مجھے جاگ دینا چاہیے، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ وہ چڑیل واقعی میرے گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنی بیٹی کو اٹھایا اور باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ چڑیل نما عورت کا 7واں چکر نامکمل رہ گیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، سب اپنے اپنے کمرے بند کیے بیٹھے تھے۔ میں ابھی ساس کے کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچی ہی تھی کہ اندر سے آتی آوازوں نے میرے قدم دروازے پر ہی روک لیے۔ یہ میری چھوٹی نند کی آواز تھی جو مجھ سے بدظن تو تھی مگر میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی۔ وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ امی، آپ نے پہلے ہی بھائی کو 2 چڑیلوں کی بھیٹ چڑھا دیا تھا، اب کم از کم اس بچی پر رحم کریں، وہ معصوم بچی ہے اور ہمارا ہی خون ہے، آخر اس کا کیا قصور ہے؟ اچانک ہی میری ساس بولی کہ میرا کیا قصور تھا؟ میری ساس نے آخر جان بوجھ کر مجھے اسی کمرے میں کیوں رکھا جہاں وہ 2 چڑیلیں قید تھی؟ میں بھی تو زندگی گزارنے کے لیے آئی ہوں، اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی بیٹی کی قربانی بھی دی تھی، وہ بھی اپنی بیٹی کی قربانی دے گی۔ ان لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے جو بھی تھا میری ساس صحیح تھی یا غلط، مگر میں یہ جانتی تھی کہ اس میں میرا یا میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ میں سیدھا بچی سمیت ساتھ والی ہمسائی کے گھر آ گئی اور ان 2 چڑیلوں کے بارے میں کھوج لگانے لگی۔ اس بزرگ خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں پچھلے 60 سال سے رہ رہی ہیں۔ وہ کوئی لگ بھگ 15 سال کی تھی جب وہ یہاں آئی اور یہاں ساتھ والے گھر میں دیورانی اور جٹھانی رہتی تھی۔ دیورانی اور جٹھانی کی حسد کی آگ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کے شعلوں کی لپیٹ میں 3 جانیں آئیں اور وہ ساری عمر بھٹکنے لگی۔ صبا اور شائستہ کی روز روز کی لڑائی نے ان کے شوہروں کو ان دونوں سے بدظن کر دیا تھا۔ وہ سارا دن آپس میں لڑتی اور رات کو شوہروں کے آنے پر شوہروں سے بھی لڑ لڑ کر سو جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صبا کی کمرے سے لاش ملی تو شوہر نے بھائی کو سچ سچ بتا دیا کہ ہم دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں آپے سے باہر ہو گیا اور میں نے صبا کا گلا گھونٹ دیا۔ صبا کے میکے میں کوئی نہ تھا، ایک بھائی تھا جو غیر ملک رہتا تھا۔ صبا کی موت اس کی دیورانی کے لیے خوشخبری تھی۔ اس کی دیورانی شائستہ، اس نے انتہائی صفاقی کا ثبوت دیا۔ اس نے دیور کو سمجھانے کی بجائے مشورہ دیا کہ صبا کی لاش کو آگ لگا دی جائے تاکہ آگ لگنے سے حادثاتی موت کا مقدمہ بنے۔ صبا کو اسی کمرے میں آگ لگا دی گئی اور وہ جل کر کوئلہ ہو گئی۔ کوارٹر چونکہ چھوٹے تھے، انسانی گوشت کے جلنے کی بو سے پورا محلہ ان کے گھر اکٹھا ہو گیا اور معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ جب پولیس کو بلوایا گیا، صبا کے قاتل سمیت شائستہ کو بھی حراست میں لے لیا گیا کیونکہ لاش کو جلانے کا مشورہ اس کا تھا۔ لاش کی بے حرمتی کرنے کی سزا
اس کو 4 سال قید بامشقت ملی اور 2 لاکھ جرمانے کی سزا بھی ملی۔ شائستہ جب قید کاٹ کر گھر آئی تو اسے علم ہوا کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی گھر میں مقیم ہے۔ شائستہ کو صبا کے کمرے میں رہنے کے لیے جگہ دی گئی۔ شائستہ اپنے شوہر کی ہستی بستی زندگی پر قہر بن کر ٹوٹی تھی۔ روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے گھر کا سکون برباد ہو گیا تھا۔ ایک روز شائستہ کے شوہر نے لڑائی جھگڑے میں تیز دھار چاقو اٹھایا اور شوہر کی چھینا جھپٹی میں چاقو شائستہ کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ شائستہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ تب سے یہ گھر بھاری ہے۔ تمہاری ساس کی ساس نے اسے شائستہ اور صبا کے موت والے کمرے میں رکھا جو بہت بھاری تھا۔ شائستہ اور صبا آسیب یا چڑیلوں کی شکل میں اسی کمرے میں مقیم ہے اور انہی عورتوں کو ڈراتی ہیں جو اس کمرے میں رہتی ہیں۔ کافی مولوی آئے، سب نے یہی کہا کہ اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، مگر تمہاری ساس نے ایسا نہ کیا۔ اس نے مولوی سے ایسا حصار بندوایا کہ دونوں روحیں اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی، مگر کمرے کے اندر رہنے والی عورتوں کو بسنے بھی نہیں دیتی۔ تمہاری ساس وہی کر چکی ہے تو اس کی ساس نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس لیے میں ہدایت کی دعا ہی کر سکتی ہوں کہ بیٹی تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے واپس آ کر ماں باپ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، مگر اس سے پہلے میں مولوی کے پاس گئی جنہوں نے اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا کہا تھا اور کچھ حصار باندھنے کی آیات کا مشورہ دیا تھا، اور ساتھ ہی آفر بھی دی تھی کہ وہ اس کمرے کے حصار کو باندھ کر ہمیشہ کے لیے بند کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ دونوں چڑیلیں ہمیشہ کے لیے اس کمرے میں بند ہو جائیں گی۔ مجھے یہ سب کرنا تھا، مگر اس کے لیے مجھے اپنے شوہر کو اعتماد میں لینا تھا۔ میں نے فرحاد کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ پہلے تو نہ مانا، مگر بعد میں اپنی بیٹی کے لیے مان گیا۔ انہوں نے اپنی اماں کو بتایا کہ ہم اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کروا رہے ہیں اور حصار بندوا رہے ہیں۔ میری ساس نہ مانی۔ انہوں نے میرے لیے ایک نیا گھر خرید لیا تھا۔ اب ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میں اپنی بچی کی جان بچانے میں کامیاب رہی، مگر میری ساس نے میرے دیور کی شادی کر کے میری دیورانی کو اسی کمرے میں شفٹ کر دیا۔ اب پھر سے وہی کہانی دہرائی جانے لگی تھی۔ میں اپنی ساس کے لیے دعا ہی کرتی رہی کہ اللہ اسے حق سمجھائے اور وہ 2 عورتوں کے برے انجام پر اپنے بدلے اپنی بے قصور بہوؤں سے کیوں لے رہی ہے۔ صبا اور شائستہ کا معمولی جھگڑوں پر کیسا ناقابل تلافی نقصان ہوا تھا جس کی سزا وہ مرنے کے بعد بھی بھگت رہی تھی۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل سڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔